इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। और मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। दरिंदा शायद 1 या 2 मिनट तक उसी हालत में ताक लगाए हुए बैठा था। फिर उसने उछलकर बारहसिंगे को दबोच लिया और एन यही वक्त था कि मैंने छलांग लगाकर दरिंदे की गर्दन में दोनों हाथ डाल दिए। दरिंदा बड़े जोर से दहाड़ा। ये खौफनाक शेर की धाड़ थी और वो इस नई उस्ताद के लिए तैयार नहीं था। इसने बारहसिंगे को छोड़कर दोनों पंजे मेरे जिस्म पर मारे और अगर कोई और मेरी जगह होता प्रोफेसर तो उसका सारा गोश्त उधड़कर इस जालिम शेर के पंजों में आ जाता। लेकिन जाहिरी सी बात है कि मेरे जिस्म पर खराश तक नहीं आई। मैंने शेर की गर्दन को दोनों हाथों के बीच में दबोच लिया और शेर मेरी गिरफ्त पर बुरी तरह उछलने लगा। वो दो एक बार बड़ी दहशतनाक आवाज में धाड़ा था, लेकिन जैसे जैसे मेरी गिरफ्त उसकी गर्दन पर मजबूत होती गई उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। ताहम उसका जिस्म बुरी तरह उछल कूद कर रहा था और वह अपने चारों पंजे बुरी तरह मेरे जिस्म पर मार रहा था। शेर ने मेरी गिरफ्त से आजाद होने की जितनी ज्यादा जिद्दोजहद की, इससे कहीं ज्यादा मेरी गिरफ्त में शिद्दत के साथ जकड़ता गया। आखिर उसने पंजे मारने का सिलसिला खत्म कर दिया और बुरी तरह हाथ पैर पटकने लगा। मैंने उसे बारहसिंगे के ऊपर से हटा लिया था और खौफजदा बारहसिंगा, जो शेर की पहली ही जस्त में काफी जख्मी हो चुका था, अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। उसने अब उछल कूद करने और रस्सी तोड़ाने की कोशिश खत्म कर दी थी। मैं शेर की गर्दन पर बराबर दबाव में इजाफा करता गया, यहां तक कि वो बेजान हो गया। उसका मुर्दा जिस्म मेरे हाथों में लटक आया था। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और अच्छी तरह से उस अमर का यकीन कर लिया कि वो अब मर चुका है। इसके बाद मैं सुकून से बिस्तर पर लेट गया। ये सुबह काजिब का वक्त था और यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा गहरी नींद सोता है। गालिबन आदमखोर दरिंदे भी इंसान की इस कैफियत से वाकिफ हैं और इसीलिए वो इंसानों की बस्तियों में आम तौर पर रात के आखिरी पहर ही में हमलावर होते हैं। इस खौफनाक दरिंदे के आने का भी यही वक्त था और इससे पहले उसने जो वारदातें की थी वो भी यकीनन रात के सपहर गुजरने के बाद की होंगी। बहरहाल मैंने शेर को नीचे छोड़ा और अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। मुझे दूसरी रात का इंतजार नहीं करना पड़ा। पहली रात में मैंने उस शैतान को गिरफ्तार करके हलाक कर दिया था जिसने बस्ती के बहुत से लोगों की नजरों में मेरी पोजीशन को मुश्तबा कर दिया था और अगनात को इस बात का मौका फराहम किया था कि वो मुझे हलाक करवा दे। अब मैं और एतमाद के साथ अगनात की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। मैं थोड़ी देर तक आराम करता रहा। इस असना में सुबह काजिब के आसार नमूदार हो गए और फिर थोड़ी देर बाद दूर उफक पर सुर्खी फैलने लगी। एक नया दिन तलू हो रहा था। देखते ही देखते चिड़ियों की चहकार से सारी बस्ती गूंजने लगी। दूर जंगल से लाखों करोड़ों परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। मैं एक बार फिर झोंपड़े के दरवाजे के बाहर निकलकर आ खड़ा हो गया। शफक हर तरफ फैलने लगी थी और तारे एक एक करके सब गायब हो गए थे। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैं जल्दी से दोबारा झोंपड़े में वापस आ गया। मैं डेगान, अगनात या इस बस्ती के किसी और शख्स को अपने बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मेरी पुरस्रार शख्सियत के बारे में कुछ ज्यादा जान सके। चुनाचे मैंने झोंपड़े में दोबारा दाखिल होने के बाद वो गुरज नुमा हथियार उठाया और इस पर मुर्दा शेर के सर पर 2-1 बार जरबात लगा थी। शेर के सर की हड्डी टूट गई और मैं मुतमईन अंदाज में दोबारा झोंपड़े के दरवाजे के बाहर निकल आया। इस असना में काफी रोशनी फैल चुकी थी। मैंने दरवाजे ही से खड़े खड़े अंदर के मंजर पर एक नजर डाली। बारहसिंगा काफी जख्मी हो गया था और वो जमीन पर बैठा हुआ था। उसके जिस्म से कई जगह से खून रिस रहा था। मुर्दा शेर बारहसिंगे के करीब ही पड़ा हुआ था। वो देखने ही में एक हैबतनाक शेर लगता था। उसके गर्दन पर घने बाल थे और वो एक जबरदस्त शेर था। सुबह की मुलगजी रोशनी में मैंने उसे गौर से देखा। उसका कद कम अज कम 7.5 फुट होगा। बड़ा भारी शेर था प्रोफेसर, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बूढ़ा और कमजोर शेर था। जिन लोगों को जंगल की जिंदगी से वास्ता पड़ता रहता है वो इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं कि शेर जब बूढ़ा और कमजोर हो जाता है और उसके बदन में इतनी मुस्तैदी नहीं रहती कि वो भागते ही जानवरों पर बिजली बनकर टूट पड़े और उनका शिकार कर सके तो वो दूसरे रास्ते इख्तियार करता है।
اس لیے اسے پیٹ تو بہرحال بھرنا ہی ہوتا ہے۔ اس قسم کا شیر عموماً آدم خور بن جاتا ہے۔ پہلے تو وہ کسی اکا دکا آدمی کو تنہا پا کر اسے دبوچ لیتا ہے، اس لیے کہ انسان ہرنوں اور بارہ سنگھوں کی طرح تیز رفتاری سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد جب اسے انسانی خون کی چاٹ لگ جاتی ہے تو وہ گھات لگا کر انسانوں کا شکار کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات رات کی تنہائیوں میں انسانی بستیوں میں چوروں کی طرح گھس کر انسانوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ببر شیر جو میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا۔ اپنی ضعیفی اور کمزوری کے باعث بھوک سے تنگ آ کر اسے جنگل میں کسی انسان کا شکار کیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اس کا تعلق ڈچالا قبیلے ہی سے ہو، اور اس کے بعد یہ ڈچالا قبیلے کے علاقے میں نکل آیا ہو اور جہاں اس نے یہ وارداتیں شروع کرتی ہوں۔ اب اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ یہ سارا جنگل انسانوں سے خالی نہیں ہے، اس میں جگہ جگہ مختلف قبیلے آباد ہیں، اور وہ زیادہ تر اپنے اپنے علاقوں ہی میں محدود رہتے ہیں۔ وہ قبیلے ایک دوسرے کے وجود سے بھی بے خبر ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شنتولا قبیلے اور ڈچالا قبیلے کے علاوہ نہ جانے کتنے اور قبیلے اس گھنے اور قابل گزر جنگل کے وسطوں میں گم ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ بڑا قدیم طرز زندگی تھا پروفیسر۔ تم نے تو اس دور کے انسان کے بارے میں صرف کتابوں ہی میں پڑھا ہوگا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ کتنی عجیب و غریب زندگی تھی، لیکن کتنی سادہ اور بے تکلف۔ تو خیر پروفیسر، میں دوسری طرف نکل گیا۔ بات شیر کی ہو رہی تھی۔ وہ کسی اور قبیلے کے انسان کو کھانے کے بعد ڈچالا قبیلے کے علاقے کی طرف نکل آیا تھا، اور اسے یہاں اب تک 2 وارداتیں کر ڈالی تھی۔ تیسری واردات وہ کرنے والا تھا کہ میں نے اسے ختم کر دیا۔ بڑھتے ہوئے اجالے میں نے شیر کا دوبارہ غور سے جائزہ لیا۔ اس کا منہ کھول کر دیکھا، اس کے 2 دانت بھی ٹوٹ چکے تھے۔ وہ واقعی بھاری اور پھرتیلا جانور تھا اور شکار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کی جلد کی رنگت دیکھی، وہ سنہری تھی اور ساری گردن گھنے سنہری بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہیں پچھلی 2 جھونپڑیوں کے ٹوٹے ہوئے حصوں میں لگا دیکھ کر اگنات نے میرے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ دراصل میں ہی ہوں جو رات کو ایک سنہری رنگ کے شیر کا روپ دھار لیتا ہوں اور دن کو انسان بن جاتا ہوں۔ اس نے میرے خلاف فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھا کہ اب اگنات کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ اب صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے سامنے سے 2 افراد آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابھی تک جھونپڑوں میں سناٹا پڑا ہوا تھا، لوگ بیدار ہونا شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب بس چند منٹ کے بعد ہی پوری بستی میں زندگی کی لہر توڑ جائے گی۔ لوگ بیدار ہو کر جھونپڑوں سے نکلنا شروع ہوں گے اور ان کا کام کاج شروع ہو جائے گا۔ دونوں افراد جب زیادہ قریب آ گئے تو میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ مرد ڈیگان تھا اور عورت ماشو۔ ان دونوں کو یقیناً میری بہت زیادہ فکر تھی اور وہ اسی لیے صبح روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے مسکرا کر ان دونوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں جھونپڑے میں لے گیا۔ زخمی 12 سنگا زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس میں ابھی تک جان باقی تھی اور وہ مرا نہیں تھا۔ اس کے برابر بھاری بھرکم شیر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میرے دوستو، یہ ہے وہ درندہ جس نے گزشتہ 2 دنوں میں بستی کے اندر 2 خون کیے ہیں۔ ماشو اور ڈیگان خوشی سے چلا اٹھے۔ ان دونوں نے اچھی طرح شیر کا جائزہ لیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے ٹیابو کہ تم نے پہلی رات ہی میں تنہ تنہا اس شیر کو کس طرح دیر کر لیا۔ یہ کوئی معمولی شیر نہیں ہے، یہ ببر شیر، اور وہ بھی بڑی نسل کا جس کے بال سنہرے ہوتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ ڈیگان نے شیر کے جسم کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم نے اسے ہلاک کس طرح کیا؟ ڈیگان، تم اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھو، میں نے مسکراتے ہوئے ڈیگان سے کہا۔ ڈیگان نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی پائی۔ تم نے تو گویا اس کے سر پر پتھر والا ہتھیار مار کر ہلاک کیا ہے، ڈیگان نے پوچھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے تمہیں موقع کس طرح دے دیا کہ تم اس کے سر پر وار کر سکو؟ اسے تمہیں زیر کیوں نہیں کیا؟ میں تو ساری رات اسی فکر میں بے چین تھا، اگر شیر آ گیا تو تمہیں کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تمہارے جسم پر تو شیر کے پنجے کی ایک بھی خراش تک نہیں ہے۔ ماشو نے غور سے میرے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تک کوئی ایسا آدمی ہے جو آمنے سامنے شیر سے لڑا ہو اور اس کے جسم پر کوئی زخم تک نہ آیا ہو؟ دراصل میں ان باتوں کا ماہر ہوں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے پہلے اس بات کا یقین تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے 12 سنگے کا بندوبست اسی لیے کیا تھا کہ شیر کی ساری توجہ اس کی طرف لگی رہے اور میں اپنا کام کر سکوں۔ لیکن یہ کس طرح ممکن تھا کہ شیر نے صرف 12 سنگے کو دیکھا اور تمہیں نہیں دیکھ پایا؟ ماشو نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں سے زبردست حیرانی ٹپک رہی تھی۔ شیر اور تمام جانور انسان کی بو کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس جھونپڑے میں داخل ہونے کے بعد ہی یہاں کسی انسان کا احساس ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
میں نے مایوس سے اکتا کر کہا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ مجھے اندھیرے میں شیر کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ میں اس ڈھیر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، پتھروں والا ہتھیار میرے ہاتھ میں تھا، اور جیسے ہی شیر نے 12 سنگے کو دبوچا ویسے ہی میں نے وہ ہتھیار پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ فوراً بے دم ہو کر زمین پر لیٹ گیا، اور 12 سنگا ابھی تک زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تم واقعی بے حد بہادر اور قابل تعریف آدمی ہو، ٹیگان نے خوش ہو کر کہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے ہتھیار کی ضرب ان سر کے بیچوں بیچ لگی ہے۔ ایسی ضرب بہت کاری ہوتی ہے جو کسی بھی انسان یا جانور کو اسے دوسری سانس لینے کی مہلت مشکل سے دیتی ہے۔ تم نے اس شیر کا خاتمہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی جان بچائی بلکہ بستی کے بہت سے لوگوں کو بھی دردناک موت کے عذاب سے نجات دلائی ہے۔ اگر یہ شیر زندہ رہتا تو نہ جانے ابھی کتنے اور انسانوں کو کھا جاتا، اور ہم اسے محض کسی بدروحی کا کرشمہ سمجھ رہے ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اگنات کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ضرور دور ہو جائے گی۔ ڈیگان نے ماشو کو حکم دیا کہ وہ بستی میں جا کر تمام لوگوں کو یہ اطلاع دے دے کہ آدم خور شیر اب مر چکا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی اطلاع اگنات کو دی جائے اور اسے یہاں بھیج دیا جائے۔ ڈیگان کے حکم پر ماشو وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ذرا اس دیر میں بستی کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہر شخص میرے جھونپڑے میں داخل ہوتا اور وہ مردہ شیر کو دیکھتا۔ میں جھونپڑے کے دروازے کے ساتھ ڈیگان اور ماشو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتانے کا کام ڈیگان اور ماشو کے میں نے سپرد کر دیا تھا، اور وہ ایک چرب زبان داستاں گو کی طرح لوگوں کو واقعے کی تفصیلات سناتا رہا تھا۔ بستی کے لوگ اتنے بڑے ہیبت ناک شیر کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن انہیں بھی ماشو کی طرح حیرانی اس بات پر تھی کہ میں نے تنہا اس انداز میں شیر کو کس طرح ہلاک کر دیا ہے کہ میرے جسم پر ایک زخم، ایک خراش تک نہ آئی۔ اور ان کے اس سوال کا جواب میرے پاس موجود تھا، لیکن اگر میں انہیں بتا دیتا پروفیسر تو بھلا میری بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا۔ میں نے جو داستان ڈیگان کو سنائی تھی، ڈیگان نے اس میں خوب نمک مرچ لگا کر لوگوں کو سنایا تھا، گویا وہ میرا ترجمان بنا ہوا تھا۔ وہ بڑا باتونی شخص تھا، اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ لوگوں کو میری عدیم المثال بہادری کی داستان سنا سنا کر اس طرح خوش ہو رہا تھا گویا بہادری کا یہ سارا کارنامہ خود اسی نے سر انجام دیا ہو، اور ماشو اس کی باتیں سن سن کر مسکرا رہی تھی۔ سب سے آخر میں اگنات آیا، اس کے ساتھ اس کے 2 نائبین کے علاوہ بھی تھے۔ اگنات کو ظاہر ہے کہ خبر مل چکی تھی، اور ڈیگان کی ہدایت کے مطابق ماشو نے سب سے پہلے اسے یہ اطلاع کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے آخر میں آیا۔ لاکھوم کی نظر بندی کا اب کوئی جواز ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ لاکھوم کو اپنے ساتھ لیتا آیا تھا۔ اگنات کے آنے پر مجمع کائے کی طرح چھٹ گیا اور لوگوں نے اسے آنے کا راستہ دے دیا۔ اس نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا، اور میں نے اس کی نظروں ہی سے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں میری طرف سے جو بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تھا مجھے دیکھنا تھا کہ اب یہ مکار شخص کیا نئے گل کھلاتا ہے۔ ٹیابو نے اس شیر کو ہلاک کر دیا ہے معزز اگنات، ڈیگان نے خوش ہو کر اگنات سے کہا۔ یہ ایک بہت بڑا شیر تھا، ایک ببر شیر، اور ٹیابو نے اسے تنہا ہلاک کر دیا ہے، اور اس کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ اگنات نے زہر بھر لہجے میں جواب دیا اور سیدھا جھونپڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اور ماشو باہر بیٹھے رہے، باقی سارے لوگ بھی باہر کھڑے رہے، صرف ڈیگان اگنات کے ساتھ اندر گیا۔ لاکھوم میرے برابر بیٹھ گئی۔ تم بہت بہادر ہو ٹیابو، تم واقعی بہت بہادر ہو، تم نے کمال کر دکھایا ہے۔ تم نے اس شیر کو جس طرح ہلاک کیا ہے اس کی تو شاید کوئی مثال ہی نہ ملے۔ میری ماں نے صبح آ کر ہم لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی، لیکن معزز اگنات اپنے کسی عمل میں مصروف تھا، اس لیے ہم لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی۔ بہرحال میں تمہاری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لاکھوم تو جیسے مجھ پر نثار ہوئی جا رہی تھی، اور اس کی ماں جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسی وقت ڈیگان اور اگنات جھونپڑے سے باہر نکل آئے، اور اگنات نے ڈیگان کو حکم دیا کہ 12 سنگوں کو یہاں سے ہٹوا دو، اس کا گوشت کھانے کے لیے استعمال کر لیا جائے، اور تم ٹیابو ذرا میرے ساتھ آؤ، اور ڈیگان تم بھی آؤ۔ اگنات مجھے اور ڈیگان کو لے کر ایک طرف آ گیا، اور باقی لوگ جھونپڑے کے آس پاس ہی کھڑے رہے۔ تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم کوئی بدرو نہیں ہو، اگنات نے سنجیدگی سے مجھ سے کہا۔ تم نے اس شیر کو بھی ہلاک کر دیا ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ بستی کے لوگوں کو ہلاک کردہ ہوگا، لیکن میں ابھی تم سے مطمئن نہیں ہوں، اور کئی باتیں ایسی ہیں جو میرے دماغ میں شبہات پیدا کرتی ہیں۔ میں دیکھا کہ ڈیگان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اسے اگنات کی یہ بالکل بات پسند نہیں آئی تھی۔ پروفیسر، میں معزز اگنات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے ذہن میں میرے خلاف کیا شبہات موجود ہیں؟ میں نے سوال کیا۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جس انداز میں شیر کو ہلاک کیا ہے وہ قطعی غیر انسانی انداز ہے۔ اگنات نے اطمینان سے کہا، کوئی بھی شیر خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا اور کمزور کیوں نہ ہو، اس طرح کسی انسان کے قابو میں نہیں آ سکتا کہ انسان کے جسم پر زخم کا معمولی سا نشان تک نہ آئے اور شیر ہلاک ہو۔ مجھے اس کی تہہ میں کسی اور ہی بات کا خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے معزز اگنات؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک مردہ شیر تھا، اگنات نے کہا، اور تم اس کے مردہ جسم کو بوقت ضرورت اپنا بھیس بدلنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب میں نے اپنے علم کے ذریعے تمہاری حقیقت کا پتہ چلایا تو تم نے شیر کا مردہ جسم ہمارے سامنے ڈال دیا۔ شیر کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، کوئی گھاؤ نہیں ہے، اس کا سارا جسم صحیح سالم ہے اور خود تمہارا بھی سارا جسم صحیح سالم ہے۔ یہ ساری باتیں غیر معمولی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خالی جھونپڑے میں تم بھی موجود تھے اور 12 سنگا بھی تھا، لیکن شیر نے تمہاری بجائے 12 سنگے پر حملہ کیا، جبکہ یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب شیر کو انسان کا گوشت کھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان ہی کے گوشت کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر اس کے سامنے جانور اور انسان دونوں موجود ہوں تو وہ انسان ہی کا شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ مجھے اس کی بحث پر سخت غصہ آ رہا تھا پروفیسر، لیکن میں نے حد المقدور اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میں ایک انسان ہوں اور وہ میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور مجھے بدرو ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب میں نے شیر کو ہلاک کر کے اس کی پہلی شرط پوری کر دی تو وہ نئی نئی باتیں نکالنے لگا۔ وہ نہایت فتنہ پرور اور کینہ جو آدمی تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے کچھ خوفزدہ ہے۔ شاید وہ مجھ سے پہلے آنے والے اجنبیوں سے اتنا خوفزدہ نہیں تھا جتنا مجھ سے تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی اجنبی آ کر قبیلے میں اس کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور کہیں اس کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ قبیلے کے اندر تو وہ دیوتا کی طرح پوجا جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت سے کسی طرح بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے آسان طریقہ استعمال کر کے ہر اس بھولے بھٹکے اجنبی کو جو کسی نہ کسی طرح اس قبیلے کی سرزمین پر آ پہنچتا تھا موت کے گھاٹ اتروا دیتا تھا۔ اب وہ میری ہلاکت کے در پہ تھا۔ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجنبی، اگنات نے مجھ سے کہا۔ مجھے اپنے قبیلے کی اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی فکر ہے۔ یہ سب لوگ میرے اپنے لوگ ہیں، میں انہیں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تم محض ایک اجنبی ہو اور ہم میں سے کوئی بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی شناخت کروانا ہوگی، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک عام قسم کے آدمی ہو اور تمہارا بدروحوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس شیر کو ہلاک کرنے کے بعد میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، ابھی نہیں اجنبی، اگنات نے کہا، میں تمہارے لیے مطمئن نہیں، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اس قبیلے میں جو کچھ ہوگا وہ میرے چاہنے سے ہوگا۔ اس نے ڈگان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس قبیلے کا روحانی پیشوا ہوں اور اس کی سلامتی میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جب تک میں تمہارے بے قصور ہونے کا اعلان نہیں کروں گا تم بے قصور نہیں سمجھے جاؤ گے۔ مجھے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہاری عائد کردہ شرط کے بعد میرے بارے میں موجودہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی اور تم دوست سمجھو گے مجھے۔ ہمارا دوست بننے کے لیے اور ہمیں دوست بنانے کے لیے مشروب دوستی پینا پڑے گا، اگنات نے کہا۔ مشروب دوستی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا اور کہاں ملے گا؟ وہ صرف میرے پاس ملتا ہے، اگنات نے ہونٹ چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ میرا نام اگنات ہے اور مجھ سے کوئی بھی شخص خواہ وہ دنیا کے پردے پر کہیں بھی موجود ہو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں ایک موقع فراہم کیا تھا اور تم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بدبخت شیر جو کچھ بھی اس کی اصلیت تھی ہمارے سامنے ہلاک کر دیا۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، تمہیں ساری بستی کے لوگوں کے سامنے ایک مشروب پینا پڑے گا۔ یہ مشروب میرے بزرگوں کا تیار کرتا ہے اور یہ جادو کا مشروب ہے۔ ہم لوگ اسے بوقت ضرورت دوستی کا مشروب بھی کہتے ہیں۔ یہ مشروب ہم کسی ایسے شخص کو پلاتے ہیں جو ہمارے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کرنے کی نیت سے چل کر آتا ہے۔ اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو یہ مشروب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر وہ شخص کوئی بدروح ہوتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی غرض سے ہمارے اندر گھسنا چاہتا ہے تو یہ مشروب اسے چند لمحوں کے اندر اندر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کے وقت کا نسخہ ہے اور انہی کے ہاتھ کا تیار کردہ مشروب ہے۔ میں اب تم پر اس مشروب کی آزمائش کروں گا۔ اگر تم سچے اور نیک نیتی کے ساتھ ہمارے درمیان آئے ہو تو یہ مشروب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔